नाज़रीन, सिंध पुलिस में इस वक्त जो है एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। थाने का हेड मॉरर हो या कि एसएचओ, डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी हो या कि डीआईजी, हर कोई अपनी अपनी जगह पर जो है वो इस वक्त हमें परेशान दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हैं। हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि आखिर सिंध के निगरान वज़ीर आला ने एक मीटिंग में ऐसा क्या कह दिया कि लाड़काना के डीआईजी को बहुत ही बुरा लगा और उनके हाथ पांव जो है वो ढीले पड़ चुके हैं और वो 2 माह की छुट्टी पर जाने का प्लान कर रहे हैं। क्या हकीकत है इसमें, इसकी क्या डिटेल है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के पुरस्रार तौर पर छुट्टी पर जाने की असल वजह आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि आखिर उनके इस तरीके से अचानक छुट्टी पर जाना और छुट्टी को मजीद तूल देना, इसकी क्या वजह है। इतला यही मिली है कि मामला जो है वो गुटखा मावा की जो फैक्ट्रियां हैं उसकी बंदिश और उसको खुलवाने का था। कौन बंद करना चाह रहा था और कौन खुलवा रहा था, अब उसकी हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है। बहुत बड़े बड़े जो इसमें चेहरे हैं, बहुत ही ईमानदारी के दावेदार, उसूल परस्ती के दावेदार जो है वो इस मामले में जो है वो इस वक्त बेनकाब होते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि क्या हुआ ऐसा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी कहेंगे कि सिंध के आईजी रिफत मुख्तार राजा ने कराची समेत अंदरूनी सिंध के तमाम एसएचओस का रिकॉर्ड क्यों मंगवाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेना चाहते हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम क्लिफ्टन के डीएल ब्रांच पर बात करेंगे कि डीएल ब्रांच का ठेका जो है एक हेड कांस्टेबल शहजाद गुल को क्यों दिया गया है। यानी शहजाद गुल पिछले 15-18 सालों से जो है वो डीएल ब्रांच के करता धरता बने हुए हैं। एक तरीके से मुस्तकिल तौर पर वो वहां के ठेकेदार बन चुके हैं। जो भी डीएसपी आता है वो शहजाद गुल के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होता है। कोई उसको यहां से वहां नहीं कर सकता। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो कि हर आने वाले डीएसपी की मजबूरी बन जाता है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आखिर में कुछ कमेंट्स है उस पर बात करेंगे। अब बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने आखिर कराची समेत अंदरूनी सिंध के तमाम एसएचओस का रिकॉर्ड क्यों मंगवा लिया। आया वो ये देखना चाहते हैं कि ये तमाम की एसएचओस की पोस्टिंग है वाकई मेरिट पर की गई है या कि ले देकर की गई है, यानी कि करप्शन के नतीजे में ये पोस्टिंग की गई है। और क्या वजह है कि नए एसएचओस के आने के बावजूद क्राइम का जो ग्राफ है वो कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। आए ये एसएचओस इस काबिल नहीं है कि ये जराइम को रोक सके, या इनके डीएसपी या इनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में वो सलाहियत नहीं है। सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए जो है वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड मंगवाया गया है और ये देखा जा रहा है कि ये जो एसएचओ इस वक्त पोस्ट हैं, इससे पहले वो कहाँ थे, कहाँ उनके क्या कारनामे थे, इस सब का जो है आईजी सिंध जायजा लेना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमरा सराई ने जो रिपोर्ट भी जो आई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आईजी जो एसएचओस की लिस्ट मंगवा रहे हैं, तो आईजी को चाहिए कि इसमें एक एसएचओ जिसका ताल्लुक कश्मीर से है उनके बारे में ज़रूर जांच पड़ताल करे। ये गुल मोहम्मद मेहर है जो कि कुछ अरसा कबल जो है वे अगवा भी हुए थे पुरस्रार तौर पर, बाद में ये बाजियाब भी हो गए थे। ये एक ऐसा एसएचओ है कि एक बार जो है ये खुद खैरपुर में जो है वहाँ के एसएसपी मलक ज़फ़र की टीम में ये शामिल थे और उन्होंने एक डीजल से भरा हुआ टैंकर पकड़ लिया था, जिस पर जो है एसएसपी ने कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी और तरफ से जो है ये हुक्म आया कि इन्हें छोड़ दिया जाए।
اب ایس ایچ او بیچارہ جو ہے وہ کس کا کہنا مانے کس کا نہ مانے. ایس ایس پی کے کہنے پر جو ہے انہوں نے اس ڈیزل سے بڑے ٹینکر کو نہیں چھوڑا. بعد میں جو ہے وہ ڈی آئی جی کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے اور انہیں جو ہے اس ٹینکر میں جتنا مال تھا اس کا جرمانہ ڈی آئی جی نے ان پر کر دیا اور ان کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کرنے کی دھمکی دی اور ان کو بعد میں شوکاز نوٹس بھی دیا اور کہا کہ اگر تم ٹرمینیشن سے بچنا چاہتے ہو تو جو نقصان ہوا ہے اس آئل ٹینکر کا جس میں ڈیزل تھا جو تم لوگوں نے کسٹم کے حوالے کیا وہ 60 لاکھ روپے اگر تم پے کرو گے تو پھر تمہاری نوکری بچ سکتی ورنہ نہیں. بعد میں جو ہے اس کہتے ہیں کہ اس ایس ایچ او گل محمد مہر نے اس ڈی آئی جی کو 60 لاکھ روپے دے کے اپنی نوکری بچائی. یہ ایس ایچ او کہتے ہیں کہ اس وقت سانگڑ میں ہے. یقیناً آئی جی صاحب آپ جب لسٹ منگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس لسٹ میں اس کا نام ہو یا نہ ہو, سابقہ لسٹ میں ان کا نام آپ کو ملائے گا. تو ان سے آپ ضرور یہ معلوم کریں کہ وہ ڈی آئی جی کون تھا اور وہ ایس ایس پی کون تھا جس کے کہنے پر ایک کے کہنے پر اس نے قانون کے مطابق کارروائی کی تو دوسرے نے جو ہے اسے ذبح کرنے میں دیر نہیں لگائی, وہ بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ. تو دیکھنا یہ کہ آئی جی جو لسٹ منگوائی آئی جی صاحب نے سچوز کی وہ اس پر آگے چل کر کیا ایکشن لیتے ہیں, کیا کارروائی کرتے ہیں. اور کراچی میں جو بندر بانٹ کی گئی تھی سچوز کی پوسٹنگ میں جو جس طریقے سے روکڑا لیا گیا تھا, 3 ایس ایچ اوز نے, نام بار بار لینے کی مجھے ضرورت نہیں, جو 3 نامور ایس ایچ او ہیں جو کہ باقی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کے ذمہ وار ہیں, ان کے خلاف آئی جی صاحب کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اب چلتا ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر صاحب نے پچھلے دنوں ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی تھی جب اندرون سندھ ڈاکہ زنی کی وارداتیں بہت بڑھ چکی تھیں. خاص طور پر کچھ کے علاقے میں ایس ایچ او سمیت سب اغوا ہو گئے تھے. اس پر جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور تمام جو ہے وہ آن بورڈ تھے کراچی میں, اور اندرون سندھ کے جو پولیس افسران تھے وہ جو ہے ویڈیو لنک پر تھے. تو ویڈیو لنک پر جو ہے وہ ڈی آئی جی لاڑکانہ بھی تھے. تو اس میٹنگ میں کہتے ہیں کہ بہت سخت قسم کی زبان جو ہے وہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے استعمال کی گئی تمام کے لیے, خاص طور سے ڈی آئی جی لاڑکانہ کے لیے. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور پولیس کا رول کیا ہے, یہ ڈاکہ زنی کی وارداتیں کیوں بڑھ رہی ہے. یہاں تک بھی کہا گیا کہ میں اگر قانونی کارروائی کرنے پر آؤں تو تمہیں کسی ملک کی کسی عدالت سے ریلیف نہیں مل سکے گا. تم لوگوں کے کارنامے ایسے ہیں, کبھی زندگی میں تم پروموٹ نہیں ہو سکو گے. اور بھی بہت کچھ کہا گیا جو کہ میں یہاں اس وقت اسکرین پر نہیں کہہ سکتا. اب اتنی جو گفتگو, اتنی تلخ باتیں کہتے ہیں کہ جب ڈی آئی جی لاڑکانہ نے سنی تو وہ دل برداشتہ ہو گئے, اور دل برداشتہ ہونے کے بعد اطلاع یہ ملی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 2 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی ہے عمرے پر جانے کے لیے. اب یہ خود ان کی میرے نمائندگی کی کوئی اطلاع نہیں ہے, پولیس ذرائع نے اس کی کوئی اطلاع نہیں دی, یہ ان کی اپنی اطلاع ہے. ڈی آئی جی موصوف نے جو ہے یہ اطلاع مجھے جو ہے وہ خود بھجوائی ہے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے, جو کہ اس وقت میں اسکرین پر تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, لیکن میں اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا انہوں نے جو ہے یہ اس میں کہا ہے. وہ فرما یہ رہے ہیں, حنیف تم جس کے کہنے پر یہ مہم چلا رہے ہو ہمیں پتہ ہے, اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے 2 مہینے چھٹی لکھ دی ہے اور عمرے پر جا رہا ہوں. آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ میری جگہ کسی اور کو تعینات کر دیا جائے کیونکہ یہاں کام کرنے کے لیے اچھی ٹیم کا ہونا ضروری ہے, اور میرے پاس 5 ڈسٹرکٹ میں صرف ایک آدھ ایس پی اچھا ہے, باقی سب فارغ ہیں.
تھانے کی سیکیورٹی ایس ایس پی کی ذمہ داری ہے. اگر پولیس والا اغوا ہوتا ہے تو وہ بھی ایس ایس پی کی ذمہ واری ہے. اور سب سے اہم ڈاکو پکڑنا بھی ایس ایس پی کا کام ہے, نہ کہ ڈی آئی جی کا. یہاں نااہل ایس ایس پی کا کام ڈی آئی جی کو کرنا پڑتا ہے, اور تنقید بھی ڈی آئی جی پر ہو رہی ہے. ڈاکو بھی جیل چلا گیا. وزیر یعنی کہ وزیر وڈیرا بھی ریمانڈ میں ہے. اچھا, مغوی بھی واپس آ گئے, اور میں اپلیکیشن چھٹی کی بھی لکھ دی ہے. آئی جی سے ریکویسٹ بھی کر لی کہ میں ان حالات میں یہاں کام نہیں کر سکتا, آپ کسی اور کو پوسٹ کر دیں. تو اب تو کوئی بات نہیں بچی. آپ اور آپ کی چاہنے والوں کا کام ہو گیا. اب بھی دہامی کرنا ہے. اب بھی ڈمی کرنا چاہیے. اور میری کریکٹر ایسوسیشن کرنا چھوٹے چاہتے ہو تو بھی پرواہ نہیں, لیکن اللہ بہت کریم ہے, عزت ذلت دینے والا وہ ہے. اچھا, خیال کمی کسی بے گناہ کا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے میرے لیے, پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے گلہ کیا ہے یا کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ سے, لیکن یہ جو آپ نے سنا ان کا جو انہوں نے میسج کیا ہے, یہ تو بہت لگ یہ رہا ہے کہ دکھ کے ساتھ کیا ہے. اگر یہ تحریر ہوتی تو میں یہ کہتا کہ انہوں نے قلم جو ہے اپنے آنسوؤں میں جو ہے ڈبو کر جو ہے یہ انہوں نے لکھا ہے. لیکن جو کہ انہوں نے ٹیکسٹ میسج کیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اس سے جو ہے مجھے ان کا شکوہ, ان کا دکھ, ان کا افسوس اور ان کا گلہ جو ہے وہ صاف طور پر مجھے نظر آ رہا ہے. خوشی کی بات ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے, اگر عمرے پر وہ جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. جاوید جسکانی صاحب, میں آپ کی کردار کشی میں تو کسی کی بھی کردار کشی نہیں کرتا. یہ میرا کوئی وہ منشور نہیں ہے, نہیں میرا کوئی مشغلہ نہیں ہے, یہ میرا کوئی استحقاق نہیں کہ میں کسی کا جو ہے وہ کردار کشی کروں. آئینہ دکھانا جو ہے وہ میری ذمہ واری ہے. اگر آئینے میں کسی کو اپنی صورت اچھی نظر نہیں آتی تو اس میں نہ تو آئینے کا قصور ہے نہ آئینہ دکھانے والے کا. اگر سی ایم نے کچھ آپ سے کہا تو یہ آپ کا اور سی ایم کا معاملہ ہے. اگر میری کسی خبر سے آپ کو دکھ پہنچا ہو, تکلیف پہنچی ہو, آپ کی دل آزاری ہوئی ہو, آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہو, تو اس کے لیے میں آپ سے تہ دل سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں. آپ سے افسوس کروں گا کہ آپ ہماری باتوں کو جو ہے وہ برا سمجھ رہے ہیں. میری جو باتیں ہیں, ہماری جو تنقید ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. آپ چلے جاؤ گے وہاں سے تو خدا نخواستہ میں نے جو ہے وہ آپ کی سیٹ پہ آ کے نہیں بیٹھنا ہے. میں تو 7 سمندر پار بہت دور بیٹھا ہوں. آپ جب جذبات میں آتے ہو تو بہت کچھ کہہ جاتے ہو. آپ نے اگلے دن جو ہے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا. جس طرح آپ کا آج کا یہ جو ٹیکسٹ میسج تھا, یہ اس نے مجھے بہت غمگین بھی کر دیا, غمزدہ بھی کر دیا, افسردہ بھی کر دیا. اسی طریقے سے آپ کی اس دن والی تحریر سے میں بڑا پریشان تھا کہ آپ نے کیا سوچ کے اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں بلیک میل آپ کو کر رہا ہوں. میں کیا مطلب, میں تو آپ کو کیا, میں تو کسی کانسٹیبل کسی کو بھی بلیک میل میں نے آج تک نہیں کیا. بلیک میل کا مقصد ہے کہ میں نے آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے. آپ اتنے عرصے سے میری آپ سے بات ہوتی ہے, میں نے کبھی آپ سے کچھ کہا کہ آپ یہ کریں. کسی کے ٹرانسفر کے لیے میں نے آپ سے بات کی آج تک, کسی سے کبھی کسی کی ریلیف کے لیے. بہت سے لوگ
کہ جائز مسئلے ہوتے ہیں، میں جائز مسئلے میں بھی کبھی اب کسی سے بات نہیں کرتا ہوں کہ یار اس کا یہ مسئلہ کرو یہ، کیونکہ اگر میڈیا والا کچھ کہے گا تو اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں بہت ہی محتاط انداز میں جو ہے وہ پولیس افسروں سے یا کسی لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں کہ یہ مجھ پہ الزام نہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے بلیک میل کر رہا ہے یا یہ بندہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، یہ ہمیں یہ کرے۔ میں اس چیزوں سے بہت دور رہنا چاہتا ہوں۔ آپ چھٹی پر جا رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کو سی ایم نے کچھ کہہ دیا ہے، سی ایم آپ کے کام سے مطمئن نہیں ہے یا پھر سی ایم جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ سچویشن سے ناشنا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے گراؤنڈ ریئلٹی۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے، دور جیسا میں اب دور بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے کہ وہاں کی زمینی حقائق کیا ہے، اسی طریقے سے سندھ کی وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں پتہ ہے، آئی جی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ وہاں کی زمینی حقائق کیا ہے۔ آپ چونکہ وہاں پر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکوؤں سے کیسے ڈیلنگ کی جا سکتی ہے، کیسے ڈاکوؤں کو رام کیا جا سکتا ہے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے نزدیک جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن اب اس پر اتنا آپ کا احتجاج اور اتنا جذبات میں آ کے آپ کا یہ کہہ دینا کہ جی میں چھٹی، ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے، آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں اپنے آئی جی کو، سندھ حکومت کو، کہ بھئی آپ نے اگر مجھ سے کام لینا ہے تو میری مرضی کی مجھے ٹیم دے، مجھے ایس ایس پی چاہیے، مجھے ڈی ایس پی چاہیے، مجھے ایس ایچ او چاہیے۔ اگر مجھے ٹیم میری مرضی کی آپ نہیں دو گے تو مجھ سے پھر آپ اچھے رزلٹ کی توقع نہ رکھیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں ریٹن میں، لیکن یہ کیا میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ تو میرا خیال ہے کوئی دانش مندی، عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طریقے سے آپ حالات سے جو ہے وہ منہ موڑ رہے ہیں، آپ حقیقتوں کو جھٹلا رہے ہو، آپ وہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے، میرا خیال ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو اگر واقعی آپ عمرے پر جا رہے ہیں تو ایک اچھی سعادت ہے، آپ جائیں، اس کو ایک آدھ ہفتے کی آپ واپس آ جائیں، لیکن میدان چھوڑنا جو ہے یہ بہادروں کا جو ہے ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، آپ میدان نہ چھوڑیں تو بہتر ہوگا۔ یہ ہے میرا مشورہ آپ کے لیے ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے۔ اب نہیں چلتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ کا بطور احتجاج چھٹی پر جو جانا تھا، اس کی اصل وجہ، اصل کہانی اب سامنے آئے گی۔ آج جو اطلاع ملی ہے ہمیں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کے ذریعے، ایک رپورٹ جو انہوں نے بھجوائی ہے، گودرا کیمپ سے آج 30 لاکھ روپے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ 30 لاکھ روپے کس سے لیے؟ 30 لاکھ روپے وہاں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے گٹکا ماوا کی فیکٹریاں وہاں چل رہی ہے۔ یہ جو ہے ہمارے وہاں پر صاحب ہیں کوئی نومی ملا، یہ فرنٹ مین ہے اشتیاق غوری کی، جس کی اس وقت آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھے، کتنے خوش نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ یہ اشتیاق غوری ہیں، یہ کیا ہیں؟ ڈی ایس پی تو ہیں، لیکن ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا کیا، کتنے کارناموں سے ان کا ریکارڈ بھرا پڑا ہوا ہے، اس پر مجھے دوبارہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوری کی پوری کراچی پولیس واقف ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بہت دفعہ جو ہے یہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں، جیل جا چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، اور ایسے موقعوں پر گرفتار ہو چکے ہیں کسی اور کے ساتھ سوئے ہوتے اور گرفتار ہو جاتے، ان کی گرفتاری سے کسی کی ازواجی زندگی تک جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے خوفناک کارنامے اس کامیاب ترین ڈی ایس پی کے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ جیسا ایک اصول پرست، ایک سخت گیر، ایک ایماندار ایس ایس پی کو میدان چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگنا پڑا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ یہ کتنا جو ہے ظلم کیا اس نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی پر، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پولیس پر۔ اب انہیں یہ لانے والا کون ہے؟ ان کو ایڈمن کا ڈی ایس پی کس نے بنایا؟ ظاہر ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ نے بنایا۔ کون ہے؟ کیپٹن عاصم قائم خانی۔ اب جھگڑا کیا ہوا؟ جھگڑا یہ ہوا کہ یہ جو ہے جب ڈی ایس پی ایڈمن بنے تو انہوں نے دورے کرنا شروع کر دی تھے پورے علاقے کے، اور وہاں گئے کہاں پر؟ گودرا میں گئے، اور گودرا میں جو ہے جو بن اڈے تھے، جو بن فیکٹریاں تھیں، ان کے مالکان سے میٹنگ کی۔ اپنے اسی نمائندہ خصوصی جو ہے یہ نومی ملا کے ذریعے
اور وہاں ان کو منادی کرا دی کہ بھئی اب آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کاروبار کھول دیں، آپ کو ہم NOC دے رہے ہیں۔ اور ان کے آمد پر جو ہے وہاں ایک جشن کا سما تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مٹھائیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئی کہ چلو اب ان کا جو ہے اجڑا ہوا کاروبار جو ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا۔ یہ اطلاع جو ہے وہ اپنے ذرائع سے جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کو بھی ملی۔ انہوں نے جو ہے وہ انہیں سختی کر دی کہ اگر کسی نے جو ہے یہ فیکٹریاں کھولنے کی غلطی کی تو انہیں جیل بھجوا دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ وہ DSP جو ہے اشتیاق غوری نے یہی پوری رپورٹ اپنے باس کو دی، اور باس کے ذریعے جو ہے پھر وہ انہیں ایک طریقے سے اطلاع یہ ملی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ انہیں شٹ اپ کال دے دی گئی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں، جس کے بعد جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یعنی کہ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے، اور انہوں نے جو ہے اسی میں عافیت جانی کہ انہیں ابھی پروموٹ ہونے والے ہیں، DIG بننے والے نے کہا کہ اس جھگڑے میں پڑ جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ DIG کوئی ان سے متعلق کوئی ایسی ایڈورس رپورٹ نہ بھیج دیں جس سے ان کا پروموشن خطرے میں پڑ جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے چھٹی پر جانے میں ہی اپنی عافیت جانی، ایک ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے۔ ایک ہفتہ جب گزر گیا انہوں نے ایک ہفتہ اور بڑھا دیا، اور اب لگ یہ رہا کہ ایک ہفتہ اور بڑھا دیں گے، اور اس وقت تک یہ چھٹیوں کے سلسلے کو بڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ان کا باقاعدہ کوئی ٹرانسفر نہ کر دیا جائے۔ تو اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ وہ زون ہیں اور وہ افسران ہیں جنہیں جو ہے وہ اپنی آنکھ کا شیطیر تو نظر نہیں آتا، لیکن دوسرے کانسٹیبلوں کے جو ہے آنکھ کانوں میں جو تنکے ہوتے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں، اور ان تنکوں کو پھر یہ رائی کا پہاڑ بنا کر انہیں ڈسمس فرام سروس کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ وہ افسران ہیں کہ جن کے خود کے اپنے جو ہے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک جو ہے یہ خود پورے کے پورے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خود کو ایماندار، دیانتدار، اصول پرست کہلواتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ایک اصول پرست ایماندار SSP سینٹرل کو بھاگنا پڑا، چھوڑنا پڑا میدان، کیونکہ وہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا، کیونکہ لکشمی ہے، لکشمی کی علت جب کسی کو پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں چھوٹتی۔ تو یہ اب وہاں جو ہے وہ عبداللہ عیسیٰ جو ہے وہ انہوں سے 5 لاکھ روپے لیے، کچھ 20 کے قریب فیکٹریاں ہیں، وہ تمام کے تمام فیکٹریوں کو جو ہے وہ کام کرنے کی پرمیشن دے دی گئی، اور ہر فیکٹری والا جو ہے وہ مہینے کے جو ہے 10 لاکھ روپے جو ہے انہیں دے گا۔ 10 لاکھ روپے مہینے کا مطلب ہے کہ 20 فیکٹریاں، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2 کھوکا تو صرف اس ایک تھانے سے انہیں ملے گا، جس تھانے کا SHO جو ہے خود اورنگزیب خٹک ہے، اور اورنگزیب خٹک نے بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، کیونکہ یہاں کا جو DSP وسیم ہے وہ بھی ان کی ٹیم میں شامل ہے، خود DIG کی اور خود اشتیاق غوری کی۔ اشتیاق غوری اس وقت جو ہے وہ ڈیفیکٹیو DIG ویسٹ بن چکے ہیں۔ پورے ویسٹ میں جو ہے تمام کا تمام جو ہے یہ آرگنائزڈ جرائم کے اڈے کھلوا دیے گئے۔ IG رفعت مختار راجہ صاحب، آپ کو میں آگاہ کر رہا ہوں، آپ اپنی ٹیم سے انکوائری کروا دیں۔ آپ کے جو اب نئے DIG آئے ہیں اسپیشل برانچ ذوالفقار لاڑق صاحب انکوائری کرا دیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ آپ کے چین آف کمان میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرے والی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو یہ اس وقت گن کیا ہوا ہے خود جو ہے یہ اشتیاق غوری نے، اور یہ صورتحال جو ہے وہاں پر پیدا کر دی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے ایک تو کلفٹن کے علاقے میں آج، درخشاں کے علاقے میں آج بہت افسوسناک ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک پولیس کی گاڑی ہے، موبائل ہے، وہ جاتی ہے، یہ کہتا ہے چھوٹا بخاری فیز 6 کے علاقے میں ایک کمرشل پلازا ہے، وہاں پر ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کے ساتھ جو ہے ایک پان کا کیبن ہے۔ پان کا کیبن جو ہے کسی رشید نامی شخص کا ہے، اور اس کے کیبن سے جو ہے پولیس والے جو ہے کچھ 3 لاکھ روپے مالیت کا سگریٹ جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ کا مال ہے۔ یعنی مال تو لے گئے لیکن اسمگلر کو پکڑ کے نہیں لے گئے۔ اسمگلر جو ہے کوئی 60 سال کا عبدالرشید ہے، جو کہ اس کا مالک بتایا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے، اب اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی نے جو ہے وہاں اس
ہوٹل کے مالک سے راجہ شیراز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک موبائل آئی تھی، اس پر پولیس لکھا ہوا تھا، لیکن 4 پولیس والے اتر کے آئے جس کی وردی تھی، ایک سول تھا، اور انہوں نے جو ہے اس کی دکان سے جو ہے یہ 3 سے 3.5 لاکھ کا جو سگریٹ کے کوکھے کیبن وہ سارے اٹھا کے لے گئے، یہ کہہ کے کہ یہ اسمگلنگ کا مال ہے، لیکن وہ اسمگلر کو چھوڑ کے لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس کا جو ریٹ تھا یہ صرف اور صرف جو ہے ایک ڈاکہ زنی تھا، یہ کوئی قانونی کارروائی نہیں تھی، نہ بتایا کہ کس تھانے سے ہیں۔ جب درخشاں تھانے کے ایس ایچ او کلیم موسیٰ سے رابطہ کیا گیا تو وہ ایک الگ چراغ پاؤ گئے، انہوں نے تو چھوٹتے کہا کہ بھئی یہ کسٹم والے آئے ہوں گے۔ جب ان کو کہا گیا کہ پولیس والے ہیں تو اس نے کہا بھی ہماری پولیس تو نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، آپ کیسے کرو گے پولیس والے، آپ نے موبائل تھی کیا؟ ہم نے کہا موبائل تھی۔ کیا نمبر تھا؟ ہم نے کہا کوئی نمبر کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن موبائل تھی، کہتا اس کی ویڈیو بھی ہے، کہتا آپ مجھے ویڈیو بھیجو۔ بھائی یہ ویڈیو لینا دینا ہمارا کام تو نہیں، اگر آپ کی پولیس نہیں تو علاقہ تو آپ کا ہے، آپ کے علاقے میں یہ علاقہ زنی کی واردات ہوئی تو یہ اس سے تو آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ذمہ داری آپ کی آتی ہے۔ موسیٰ کلیم صاحب، یہ ایئرپورٹ تھانہ نہیں، یہ درخشاں تھانہ ہے، اس کے ذمہ وار آپ ہیں کہ آپ کے علاقے سے جو ہے پولیس کی موبائل میں آئے 5 پولیس والے اور لوٹ مار کر کے چلے گئے غریب دکاندار کے دکان سے 2.5-3 لاکھ روپے کا جو ہے سگریٹ لے کے چلے گئے۔ اس پر نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی سنوائی کی گئی۔ تو یہ واقعہ افسوسناک واقعہ وہاں پر رونما ہوا، نام ہے اس کا عبدالرشید۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے، یہ ہم نے کہا تھا کہ ڈی ایل برانچ پر ہم بات کریں گے آج۔ ڈی ایل برانچ جو ہے یہ کلفٹن کا جو ہے، یہ اس میں جو ہے وہاں کا ایک ٹھیکیدار ہے جناب شہزاد گل۔ اس وقت اسکرین پہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیڈ کانسٹیبل شہزاد گل ہے۔ یہ تو یہاں کا ایک قسم کا والی وارث ہے، پچھلے کوئی کہتے ہیں کہ 15-17 سالوں سے جو ہے یہ اور ان کا انسپکٹر مسعود مروت جو ہے یہاں کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو شہزاد گل ہیں ان کے ساتھ ایک ان کی فرنٹ مین ہے ڈی ایس پی کے، اور ایوب برگڑی اس وقت ڈی ایس پی، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر۔ یہ اور شہزاد گل اس سے پہلے جو ہے عمران صدیقی کے بھی تھے فرنٹ مین۔ اس جتنے بھی یعنی 15-17 سال میں جو جتنے بھی کوئی 50-60 قسم کے ڈی ایس پی ہیں، سب کے فرنٹ مین۔ پتہ نہیں ان میں کون سی وہ گیدڑ سنگی ہے، کون سے سرخاب کے پر اس میں لگے ہوئے ہیں اس ہیڈ کانسٹیبل میں، کہ یہ ہر آنے والے ڈی ایس پی کی کمزوری بن جاتا ہے۔ اب میں توجہ چاہوں گا ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ عرفان بلوچ صاحب، یہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں، یہ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ اس ہیڈ کانسٹیبل کو شہزاد گل، ان کے ساتھ ایک اور آئی ٹی کا کانسٹیبل ہے شاہ فہد، اور ایک جو ہے رحیم بخش ہے، یہ بھی کانسٹیبل ہے، یہ ایم وی آئی کے لیے ان کا فرنٹ مین ہے، ان کا کام کرتا ہے، نصیر بٹی کا یہ رائٹ ہینڈ ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے ایک سب انسپکٹر ہے شوکت مروت، اس کی بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ شوکت مروت جو ہے ان کا بھی اس میں بڑا رول ہے۔ 3 لاکھ روپے جو ہے یہ ڈی ایس پی ایوب برگڑی کو جو ہے 3 لاکھ روپے دیتے ہیں روز کے، اور 50,000 سے لے کے 70,000 روپے جو ہے یہ روز کا جو ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل لے جاتا ہے۔ 3 لاکھ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینے کے 90 لاکھ ہو گئے، چھٹیاں کر لو تو 8 لاکھ ہو گئے، 80 لاکھ روپے ہو گئے۔ 80 لاکھ روپیہ جو ہے یہ جعلی لائسنس کا ہو یا کہ خلاف ضابطہ جو لائسنس بنتے ہیں اس کے عوض جو ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل جو کہ اس وقت اے ٹی ایم کا کام کردار ادا کر رہا ہے، یہ ٹھیکیدار ہے، اور یہ پیسے اکٹھے کر کے جو ہے ڈی ایس پی کو دیتا ہے، اور خود 50,000 جو ہے روز کے گھر لے جاتا ہے۔ 50,000 روز کا مطلب کہ یہ بھی کوئی 15 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ مہینے کے یہ بھی ڈکار جاتا ہے۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے ذرا ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں جو ہمارے پاس خبر آئی ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ ٹکڑوں پر جو ہے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے ایک طریقے سے ہم نے پیسے لے لیے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے پروسیس سے صرف گزارا جائے، مطلب پاس تو ان کو ہونا لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ ہاں باضابطہ ان کا ٹیسٹ لیا گیا، یہ کیا گیا، اس پروسیس سے ان کو گزارنا ہوگا۔ اس پہ باقاعدہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ سر یہ
ڈی ایل کلفٹن میں جو ڈی ایس پی ایوب رگڑی نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہوا ہے، تو چلو یہ ہو چکا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک کانسٹیبل شاہ فہد ہے اور یہ ہیڈ کانسٹیبل شہزاد گل کا تو میں نے آپ سے کہہ دیا ہے. شاہ فہد ہے اپنے تمام جو ہے یہ جو ہے وہ پیپر سیدھے کرتا ہے. یہ کمپیوٹر کا انچارج ہے کون، یہ جو ہے کیا نام ہے شاہ فہد ہے. اچھا، پر لائسنس جو ہے ڈی ایس پی ایوب رگوری کے لیے جو ہے 3,000 روپے جو ہے یہ پاسنگ کے نام پر کریڈٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اس پر جو ہے نشانی لگا دیتے ہیں. کس پر کیا نام ہے فارم پر، اور نشانی کے بعد جو ہے یہ کسی بھی ٹیسٹنگ آفیسر کے نام لکھ کر جو ہے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، پروسیس سے گزارتے ہیں، اور بعد میں اسے ڈی ایس پی کے پروٹوکول کا نام دے کر جو ہے وہ ان کے لائسنس جو ہے وہ ایشو کر دیے جاتے ہیں. ہیڈ کانسٹیبل شہزاد گل جس کا بھی کام کرتا ہے، اس کو لائن والے کا نام اور ٹوکن نمبر نوٹ کرواتا ہے. کام کمپلیٹ ہونے کے بعد موٹر سائیکل کے 3,000 اور صرف کار موٹر سائیکل کے 3,000 اور صرف موٹر سائیکل کے 2,000 ڈی ایس پی کے لیے لیتا ہے. اچھا، یہ ہے وہ لسٹ جو آپ نے دیکھ لی، میں نے آپ کو پہلے دکھا دی. اچھا، جبکہ ڈی ایس پی کے کلیکشن کے ساتھ ساتھ ہیڈ کانسٹیبل شہزاد گل اپنے لیے بھی 50 سے 60-70 ہزار روپے ڈیلی کے کماتا ہے. اگر مختصر کہا جائے تو ہیڈ کانسٹیبل شہزاد جو ہے وہ اس ڈی ایس پی کا ٹھیکیدار ہے، اور یہ جو ہے کلفٹن کے پورا کلفٹن کا جو ڈی ایل برانچ ہے یہ ان کے رحم و کرم پر ہے. اچھا، یہ آگے کہتے ہیں کہ اب انسپکٹر شوکت مروت جو ہے یہ جس کی تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ڈی ایل برانچ کلفٹن کا فزیکل ٹیسٹنگ انچارج، جو کہ شہزاد گل اور ڈی ایس پی ایوب رگڑی کا رائٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ ہے ان کا، اور جن کو ڈرائیونگ نہیں آتی ان کو بغیر ٹرائی دیے بھاری اماؤنٹ پیسے لے کر پاس کرتا ہے، اور پیسے شہزاد گل وصول کرتے ہیں. اچھا، چیز کو بائی پاس کہا جاتا ہے، اس چیز کو بائی پاس کہا جاتا ہے. یہ انسپکٹر اس کام کے لیے میسر ہے. ہیڈ کانسٹیبل شہزاد گل جو ہے انسپکٹر شوکت مروت کو تقریباً کلفٹن برانچ میں 15 سال ہو چکے ہیں. یعنی ان کے ساتھ کتنے لوگ آئے چلے گئے، ٹرانسفر ہو گئے، لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. پتہ نہیں جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہے. ان کے پاس کیا ایسا ہے. ڈی آئی جی عرفان بلوچ صاحب، آپ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ آپ کے آنے کے بعد بھی جو ہے ان کو کوئی نہیں ہلا سکا. خدا را ان کے خلاف آپ کارروائی کریں تاکہ یہ ایک ریکارڈ آپ کا قائم ہو جائے، آپ کی لیگیسی میں چھوڑ کے جائیں کہ آپ ایسے ڈی آئی جی آئیں کہ آپ کے آنے کے بعد پرانے جو سومناتھ کے بت تھے وہ بھی آپ نے گروا دیے، جس میں یہ دو جو ہے یہ بلکہ ان کی پوری ٹیم جو ہے خاص طور سے شامل ہے. اگر اس کے خلاف آپ کارروائی کر لیں گے تو یقیناً آپ ڈی ایل برانچ کے باقی جو اسٹاف ہے نا، جن کو یہ جو ہے یہ شہزاد گل جو ہے کہتا ہے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے انسپکٹروں کو، سب انسپکٹروں کو، کیونکہ سب اس کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان سے دبے ہوئے ہیں. اگر ان کے خلاف آپ کارروائی کریں گے تو باقی اسٹاف جو ہے وہ آپ کو دعائیں دے گا، آپ کا مشکور رہے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے اس وقت جلاد بنا ہوا ہے، فرعون اور نمرود بنا ہوا ہے. اس کو یہاں سے نکالے باہر کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. ان کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی ایل برانچ کا پورا ماحول جو ہے وہ اس وقت تباہ اور برباد ہو چکا ہے. یہ تھا ناظرین ڈی ایل برانچ کلفٹن کی اندرونی کہانی کہ وہاں پر اندر جو ہے وہ کتنا بڑا گپلا چل رہا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے محروم جو ہے وہ ڈرائیور بھی اور ایک ٹانگ سے محروم ڈرائیور بھی جو ہے بلا کسی جھجک کے انتہائی آسانی کے ساتھ لیکن بڑی اماؤنٹس دے کر جو ہے وہ لائسنس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آج ہم پروگرام میں یہ ایک آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ اور بھی ہوا ہے. ایک لسٹ جاری کی ہے انہوں نے ایم وی آئی کی ڈیوٹیوں سے متعلق. یہ جو ہے انہوں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ اسکرین پر کہ کس کی ڈیوٹی کہاں لگائی گئی ہے، سندھ میں کس کو بھیجا گیا ہے، 2 دن 3 دن، اس پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب جو ہمارا پروگرام کا آخری حصہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کمنٹس.
کمنٹس پڑھنے سے پہلے میں یہ اتنا عرض کروں کہ یہ جو کمنٹس جو لوگ کرتے ہیں وہ خدا را جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ اچھی استعمال کریں، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انتہائی معزز قسم کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، اچھے لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور پروگرام میں جو ہے وہ ہم جو ہے کوئی گندی لینگویج یا گندی زبان جو ہے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اور کسی ویور نے اس کمنٹس کیا ہے، السلام علیکم دوامی صاحب، جناب آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس اور آئین اور قانون کی روشنی میں کہ انسپکٹر زوار حسین ڈیٹ آف برتھ جو ہے ان کی 1/1/1965 ہے، 14 ستمبر 1991 کو یہ بطور ASI بھرتی ہوئے، 1991 سے آج تک اکتوبر 2023 تک ان کو پولیس میں سروس کرتے 32 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں اور کتنا عرصہ وہ ڈیوٹی پر رہیں گے۔ سوال یہ کہ 32 سال سے سروس کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے، آخر ان کی ریٹائرمنٹ کب ہوگی؟ یہ قانون کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ان کی ریٹائرمنٹ عرصہ 32 سال گزرنے کے باوجود اب تک ختم ہونی چاہیے تھی یا کب ختم ہوگی؟ انہوں نے سوال کیا ہے ختم ہوگی۔ اس ہی طرح اور بھی پولیس والے ہیں جو 1991 سے ابھی تک جاب پر ہیں اور ان کے بارے میں کہ تعداد بھی جو ہے ان سب کی بھی جو ہے ریٹائرمنٹ کب ہوگی، یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ اب سوال تو ان کا بڑا ویلڈ ہے کہ واقعی اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو کتنی ان کی عمر ہے۔ اب جو انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 1965 کو، جو اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس حساب سے تو یہ پھر جنوری جو ہے 2024 میں جو ہے یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے اس ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، اگر اس کو انہوں نے چینج نہیں کیا تو ابھی ان کی سروس میں میرا خیال ہے کہ 3-4 مہینے باقی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو 4 میجر پنشمنٹ جو انہوں نے ختم کروائی تھی، یقیناً ان کا بینیفٹ اب ان کو آگے جا کے GP فنڈ اور دوسرے جو واجبات جو پینشن ہے اس پر اثر پڑے گا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے وہ 4 میجر پنشمنٹ ختم کر دی، لیکن یہ اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ڈنڈی ماری گئی ہے تو یقیناً IG صاحب ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی انکوائری یقیناً کروائیں گے۔ ایک اور صاحب نے جو ہے وہ کمنٹس کیا ہے، سلام، جن 17 پولیس والوں کو معطل کیا گیا تھا جعلی مقدمات درج کرنے کے الزام ہیں، جو کہ ناصر علی بٹی انور شہاب ریکوری کمپنی کا ساتھ دینے پر وہ بحال ہو چکے ہیں اور اب شکایت کنندہ کو باقاعدگی سے دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ ناصر اینڈ کمپنی بھی فیملی کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف جو آرڈر ہوئے اس پر کیا کوئی کارروائی ہوئی؟ برائے کرم اس بارے میں اپنے خیالات اور تجزیے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، جزاک اللہ۔ اب پروگرام تو میں اس پر 2-3-4 کر چکا ہوں، سابقہ جو IG تھے غلام نبی میمن کے دور میں، اور اس پر باقاعدہ اس وقت کے DIG عامر فاروقی نے انکوائری بھی کی تھی اور ان کا جرم ثابت بھی کروایا تھا، اور انہیں جو ہے وہ ان کی رپورٹ کے نتیجے میں یہ سب کے سب سسپینڈ ہو گئے تھے، اور باقی انکوائری میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے مس یوز آف پاور کے الزام میں جو ہے وہ نہ صرف مقدمات درج کیا جائے بلکہ ان کی جانب سے درج کیے گئے تمام کے تمام مقدمات کو داخل دفتر کروایا جائے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ IG کی تبدیلی کے بعد ٹیم جب بدل گئی تو کیا یہ نئے IG کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ راجہ رفعت مختار صاحب آپ اس معاملے پر بھی توجہ دیں کہ یہ آپ کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کمنٹس تھے۔ اب کچھ کمنٹس جو ڈائریکٹ میں چینل سے دیکھتا ہوں، یہ کہ کہتے سر سندھ پولیس میں آفیسران کے، اب یہ بے میں کہوں گا کیونکہ انہوں نے گالی دی ہے، افسروں کے بے اتنے ہیں، اتنے تو پورے پاکستان کے چکلوں میں بھی نہیں ہوں گے۔ بے سے مراد آپ سمجھ گیا نا، یہ اتنے بے ہیں کہ پاکستان کے چکلوں میں بھی نہیں ہوں گے، اور یہ وقت پڑنے پر جو ہے اپنی عورت اور اپنی بہو بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی
سخت قسم کی بات کی ہے. کون ہے؟ بہرحال بہت سخت قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے. کہہ رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ حنیف صاحب پاکستان میں کہ پی ایس پی اور پی ایس آفیسر کا پاکستان ہیں اور نسلی کمینے ہیں. حرام کی نسل مزید جو ہے جگاڑی کی نہایت جو ہے کیا انہوں نے لکھا ہے بغارت ڈپارٹمنٹ ہیں، بغیر میں ڈپارٹمنٹ ہے. سارے ملک کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کراچی سے بیلونگ نہیں کرتا. ان کو صرف مال بنانے کے لیے آئے ہیں. وائی دے ڈیڈنٹ ڈو دی ورک ان پنجاب اور بلوچستان. کے پی کی کاشف ندیم، سعید آرائیں اور طاہر خان کی ٹوٹل سروس ایس آر پی اور ٹریفک، ان سب کا جو ہے سب کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کے پی کی اور پنجاب سے ہے، تعلق میں پنجاب سے ہے. خدا ان کو سب کو جو ہے برباد کرے. سب کا ذمہ دار خادم رن اور عاصم قائم خانی نے بھی یہ ہیں کیا بھی ڈیو سرکاری بنگلہ ایک کے پاس ایئرپورٹ پی ایس اور دوسرا بنگلہ جو ہے وہ بات آئی لینڈ میں ہے، جس میں یہ رہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کس کے لیے؟ عاصم قائم خانی کے لیے. اور ویسٹ زون میں آج بھی جو ہے یہ اسمگلنگ کا کام جاری ہے. صرف حصہ دار 2 آدمی ہیں، ایک ڈی آئی جی ویسٹ اور دوسرا جو ہے سی سی پی او کراچی کے ہوتے ہوئے کہیں کسی کی مجال نہیں کہ ان کے چالیہ اور ایرانی ڈیزل ڈیلی بیسس پر جو ہے پہ آ رہا ہے. اور آپ کے پروگرام سے ان کوئی اثر نہیں پڑتا. حرام کھا رہے ہیں. یار یہ بہت ہی غلط قسم کی زبان آپ لوگ استعمال کرتے ہو، اور میں بھی جو ہے روانی سے بول دیتا ہوں، تو میرے بھی تعلقات جو ہے یہ ان بڑے افسروں سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے تعلقات خراب ہوں، تو لہٰذا آپ کے کمنٹ جو ہے میں شامل ضرور کرتا ہوں. آپ کے جذبات کا، آپ کے خواہشات کا احترام کرتا ہوں، لیکن خدا را میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اچھی زبان استعمال کریں. آپ برا بلا کہیں، آپ کو یہ رائٹ ہے، آپ کا اختیار ہے. آپ تنقید کر سکتے ہیں، تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے. تنقید برائے تخریب آپ نہ کریں. آپ آئینہ دکھانے کی کوشش کریں. آپ پاکستان کی شہری ہیں اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو اپنے پروگرام میں آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات کو شامل کرتا ہوں، جو کہ میں جو پلیٹ فارم ہے آپ ہی جیسے لوگوں کی دلوں کی ترجمانی اس وقت کر رہا ہے. پھر میں کہوں گا کہ اگر میرے ان پروگراموں سے اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہو، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہو، کسی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے جس طرح جاوید جسکانی کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں ان کی کردار کشی کر رہا ہوں، جس سے میں پہلے معذرت کر چکا ہوں. اگر کسی اور کو بھی یہ ایسا محسوس ہو کہ میرا پروگرام جو ہے وہ ان کے زخموں پر نمک چڑھنے کا باعث بن رہا ہے، یا اس کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے، یا پھر اس کی کردار کشی کا، تو ان سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح معاشرہ ہے. پاکستان کی پولیس کو ایک مثالی پولیس، ایک ایسی پولیس جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہن کی پیداوار تھی، یعنی کہ پولیس کو مظلوم کا ساتھی، مظلوم کا ڈھال بنانا ہے، نہ کہ جو ہے ظالموں کی ہتھیار، جو کہ اس وقت پولیس کا پوری پاکستان کی پولیس جو ہے وہ ظالموں کی جو ہے وہ ہتھیار بن چکی. میں یہ چینج کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ مظلوموں کی ساتھی بن جائے. اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے آپ سب سے بھی میں یہ التماس کروں گا، گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے آپ سب جو ہے اجتماعی دعا کریں. وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، اور ملک کیا پورے دنیا کے جو کفار ہیں وہ سب اس وقت ایک ہو چکے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے. اور وہاں پر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. مغرب کی بے حسی جو ہے وہ اس وقت
کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو ہمیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان جو ہے فلسطینی بھائیوں کے غم میں برابر کا شریک ہوتے ہوئے ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب ان کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھا کر جو ہے اجتماعی دعائیں کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔